جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब बड़े करीब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के. उन्होंने कहा है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो ऑलरेडी चाहता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो ख़राब हो. अब ये चीज़ें जो हैं, ये इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि जी ये हमसाया मुल्क कौन-सा है, जिसकी मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, क्लैरिफ़िकेशन दें, इसकी हमें क्लैरिफ़िकेशन दें. अब क्योंकि मिनिस्टर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नेबरिंग कंट्री, हमसाया मुल्क. अब हमसाये में कौन है? इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, ईरान है. ठीक है जी. सो अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट है. अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही हैं, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही हैं. वो तो इंटरनल मसला है. लेकिन क्योंकि मिनिस्टर ने कह दिया कि हमसाया मुल्क, तो इससे वो देखिए, हमसाया मुल्क और तरीकों से आपके साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन ये कह देना कि जी हमसाया मुल्क पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है. अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, वो कहता है जी क्लैरिफिकेशन दें. अब हुकूमत नहीं इन बातों पे क्लैरिफिकेशन मांग सकती ना. उन्होंने कौन सा नाम लिया है इंडिया का? इंडिया का नाम थोड़े लिया है, हमसाया मुल्क का है. हमसाए तो हमारे चार हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें. ठीक है. अब ये एक टेंशन बनी हुई है. अच्छा अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी टेंशन भी नहीं है, बट फॉर अ मोमेंट, क्योंकि कॉन्फ्रेंस आ रही है, इंडियन मीडिया ने कवर करना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडियन मीडिया से कोई आ रहा होगा. नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया तो गया था, मुझे याद है एससीओ के लिए गोवा में पाकिस्तानी मीडिया पहुंचा था वहाँ पे और गया था. लेकिन देखना यह है कि इंडियन मीडिया जो है वो आता है या नहीं आता, या किस तरह आता है, क्या करता है. और इस्लामाबाद में तो स्पेस ही नहीं होनी. देखिए, तकरीबन इतने मुल्कों के 8-9 मुल्कों के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उसके बाद डिग्निटीज़ आ रहे हैं, बड़ा जैम पैक है इस्लामाबाद अगले 3 दिन, ठीक है? होटल्स में कोई आम बंदे को रिहाइश नहीं मिल सकती वहाँ पे. 2 ही तो इम्पोर्टेंट होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे रह सकते हैं लोग. मेरा ख़्याल है जयशंकर साहब अ, उसी सरीना होटल में ही रहेंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग. या सरीना होटल में रहेंगे या वो अपने हाई कमीशन में रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी. एंड अब देखना ये है कि द क्वेश्चन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने तो रस्मन बात की, क्योंकि इंडिया भी आए रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है. तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखें इंडिया नहीं चाहता कि पाक देखें. अच्छा, ये दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो. अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग. अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना. सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, व्हाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान. इससे तो पाकिस्तान की एक नॉर्मल आउटलुक नज़र आएगी. देखिए, आपका जो एडवर्सरी है, उस एडवर्सरी ने आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो एट द मोमेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन पेंट की जाए दुनिया के अंदर कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टेररिज्म है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते. सो दिस कंट्री इज़ नॉट वेयर वी आर गोइंग टू डील विद इट. मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दे हैव बीन डूइंग एंड एक्टिंग. मतलब वो कर रहे हैं, इसमें कोई जिसे कहते हैं ना इग्नोर करना पाकिस्तान को, इंडिया की जो पॉलिसी इग्नोर करने की है, ठीक है? इसमें मैं 100% इस पे ट्रस्ट करता हूँ और वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी कि बात ना करो, एंगेज ना करो और किसी की बात भी ना मानो, और ये चीज़ें करो. कश्मीर इश्यू पे बात नहीं करनी, टेररिज्म की एलिगेशंस हैं जो कंटिन्यूअसली लग रही हैं,
کراس بارڈر اٹیک اینڈ اسکرمشز رک گئی ہوئی ہیں بیکاز آف ایل او سی کے اوپر وہ جو سا فالس فلیگ آپریشن جو ہے اٹس اسٹل دے بلیو کہ یہ ہم کریں گے. پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنا ہے. انڈیا ہیز بین ڈوئنگ اٹ. آپ ایف اے ٹی ایف کو دیکھ لیں. انڈیا ورک ویری ہارڈ ایٹ دی ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے اس میں انہوں نے پاکستان کو بڑا لتاڑا ہے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں جے شنکر صاحب جب استانہ میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے ٹکا کے پاکستان کی مخالفت کی. ابھی وہ کل پرسوں آ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھیے گا ٹکا کے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے. انہوں نے کوئی نہیں چھوڑنا پاکستان کو کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ہم نے اس چیز کو بڑی کوئی لاڈیاں پاڈیاں کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنی. انہوں نے آگے وہی بات کرنی ہے. وہ کوئی یہاں پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہی اینڈ ہی ول سے what he has been saying it around the world until and unless کہ there is any bilateral meeting between him and the prime minister. کوئی ایسی بائیلیٹرل میٹنگ ہو جو جے شنکر اور پرائم منسٹر کے بیچ میں ہو. اگر کوئی ایسی میٹنگ ہوئی تو دین اٹ ول بی لائک کوئی برف پگھلنے کی بات ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی میٹنگ پلانڈ ہے. باقی ملکوں کے وزیر اعظم یا وزرائے خارجہ کے ساتھ تو شاید کوئی پلانڈ میٹنگس ہوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی میٹنگس بھی جو پلان ہے کیونکہ جے شنکر نے آپ کو پتا آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا. اوپر سے آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان کی انڈس واٹر سسٹم جو ٹریٹی ہے اس کے اوپر ٹینشنز بڑھی ہوئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے, انڈیا نے پاکستان کو ایک فائنل نوٹس بھیجا ہوئی ریسنٹلی. اب یہ ایک 64 ایئرز اولڈ انڈس واٹر ٹریٹی ہے. اچھا, انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا, یہ کہا جاتا ہے دس از ون آف دا اولڈسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو انڈیا اور پاکستان نے لیا. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو انڈس ریور بیسن ہے اس کا مسئلہ حل کیا جائے. اب دونوں ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انڈیا نے آپ کو پاکستان کو نوٹس بھیج دیا, کہتا ہے جی ہمیں اسٹیٹس چینج کرنا ہے. اب اسٹیٹس کیا چینج کرنا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ 300 ملین لوگ یعنی کہ پورے پاکستان سے زیادہ کی جو آبادی ہے وہ انڈس بیسن پہ رہتی ہے. یعنی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ ایک بیسیکلی ایک واٹر ڈسٹریبیوشن ایگریمنٹ ہے. بھارت اور پاکستان نے سائن کیا ہے. ورلڈ بینک نے ہیلپ کی 1960 میں کہ آپ نے پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں جو اس میں پھر آگے جو راوی ستلج اینڈ بیاس ہے اس کا پانی ٹوٹل جو ہے انڈیا کے پاس چلا ہے. کمپلیٹ کنٹرول. انڈیا نے اس کے اوپر کیا کیا, انڈیا نے ڈیم بنائے, انڈیا نے بجلی گھر بنائے, سارا کچھ بنایا. انڈیا نے اس پانی کو موڑ دیا. اب راوی ستلج اینڈ بیاس میں دیکھتا ہوں جو راوی لاہور میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پانی کوئی نہیں ہے. انڈیا نے پانی ہی نہیں بیچتا وہاں پہ. ٹھیک ہے, انڈیا نے کہا پانی پاکستان کیوں بیچیں. انہوں نے پانی اپنے اس کو مینج کر کے اپنی فصلوں میں ادھر ادھر بیچ دیا. ٹھیک ہے, ستلج بھی ایسے ہے, یہ ہمارے قصور سائڈ پہ ہے, اور بیاس کا مجھے نہیں پتا فرینکلی یہ کس سائڈ پہ, تو پاکستان میں کہاں سے انٹر ہوتا ہے. لیکن یہ جو جیلم, چناب اینڈ انڈس ہے ان تینوں کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے. جیلم سے میں گزرتا ہوں اپنے گاؤں جاتے ہوئے, چناب سے بھی میں گزرتا ہوں اپنے گاؤں جاتے ہوئے, اور یہ تھوڑا بہت ان میں پانی آ رہا ہوتا ہے, زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں پاکستان جو ہے اس پانی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. پاکستان کا یہ جو پانی جیلم, چناب کا, انڈس کا ہے یہ آلریڈی کہیں ضائع ہو رہا ہے. اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی انوائرمنٹل سچویشن بدل گئی ہے, آبادی چینج بڑھ گئی ہے, تو ہمیں اس پانی کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اب اس معاہدے کی شک یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اس سارے معاہدے کو اکیلے چینج نہیں کر سکتا. مطلب نو کنٹری کین چینج دس انٹائر جسے کہتے ہیں نا معاہدہ یونیلیٹرلی. انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جیلم کا پانی بند کر سکتا ہوں, چناب کے اوپر میں پانی بند کر سکتا ہوں. انڈیا نہیں کہہ سکتا. پاکستان ول گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائے گا اور معاہدہ دکھائے گا کہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ, اینڈ دین انڈیا پھر بھی کہتا ہے جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے دس اینڈ دیٹ. انڈیا چناب اور جیلم کے اوپر کنسٹرکشنز نہیں کر سکتا, اس پانی کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ انڈیا کے میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا ریسنٹلی کہ انڈیا جو ہے
وہ چائنا سے بھی ایک ریور آتا ہے جو کہ انڈیا کے اندر آتے ہیں. اور اگر کل کو پاکستان ایسے کر سکتا، انڈیا ایسے کر دیتا ہے کہ انڈیا اس معاہدے کو توڑتے ہوئے جیلم چناب اور انڈس کے اوپر اپنی مرضی سے کنسٹرکشنز کر لے، پانی کو روک لے. آلریڈی انڈیا جو ہے وہ جیلم چناب اور انڈس کا 18% پانی استعمال کر رہا ہے. راوی ساتلج بیاس کا کمپلیٹ کر رہا ہے، جیلم چناب انڈس کا 18% پانی انڈیا استعمال کر رہا ہے. اب وہ مزید چاہتا پانی آئے میرے پاس، ٹھیک ہے جی، تاکہ میں اپنی کنسٹرکشنز کروں، اپنے لوگوں کو فصلیں اگاؤں، کشمیر میں دوں، دائیں بائیں ادھر ادھر. اب اس لیے کہا جاتا ہے کہ واٹر وار ہوگی انڈیا اور پاکستان کی. یہ اس لیے بات کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ون آف دی سکسیسفل گلوبل ٹرانس باؤنڈری واٹر شیئرنگ ٹریٹی ہے جس کو دنیا یاد کرتی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی. ٹھیک ہے جی. اور جنگیں ہوئیں، حالات خراب ہوئے، نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے، بڑا کچھ ہوا، لیکن دونوں ملکوں نے اس کی رسپیکٹ کی، اس معاہدے کی. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس میں کوئی معاملات خراب کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں اگر پاکستان کے پاس پانی نہیں نہ ہوگا تو پاکستان بھی چیخے چلائے گا اور پھر اس کو جو اس سے ہوا وہ کرے گا. انڈیا کے پاس بھی اگر پانی نہیں ہوگا، کل کو چائنا بھی انڈیا کا دریا بند کر سکتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں تو انڈیا کے بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس مشکل میں جا سکتے ہیں. سو یہ جو حالات تو آگے دونوں ملکوں کے بہت خراب ہیں. سو ہمارے منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ انڈیا انٹرنیشنلی تو آلریڈی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اس میں آپ ایف اے ٹی ایف کو دیکھ لو یار، جسٹ لک ایٹ ایف اے ٹی ایف. ایف اے ٹی ایف میں آپ دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ انڈیا نے کتنی کوشش کی، ٹکا کے کوشش کی. ٹھیک ہے جی. سو اب انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جتنی کوشش ہم نے کرنی تھی کر لی اب، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا اپنا ایک کلاؤڈ ہے. پاکستان از اے پارٹ آف دا سسٹم کا حصہ تو ہے. ہمیں یہ صرف یہ انٹرنلی ڈسٹرپشنز ہماری بند ہو جائے نا جی، سچی بات ہے. لیکن مجھے اگلے دن سم ون ٹولڈ می ان دا سسٹم، ہمارے جہاں پہ جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل فورسز کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ پائن ایک گل ذہن چ رکھنا، اس پاکستان نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے چل رہا ہے، اور ہم اس کو پولیٹیکل ڈسٹربنس نہیں سمجھتے، یہ ایسی رہے گی. سو لیٹس گیٹ ان ٹو دا نیو نارمل، اینڈ دا نیو نارمل از کہ یہ جو چیز چل رہی ہے ایسی رہے گی. سو جو عمران خان ہے جو کر رہا ہے اس نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے، لہٰذا اس پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو عمران خان کو کرنے دیں. عمران خان جو کر رہا ہے، عمران خان کو اس چیز میں نہ لے کے آئیں کہ وہ کوئی ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، حکومت چلی جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا، حکومت بھی ادھر ہی رہے گی، عمران خان بھی جیل میں رہے گا، سارا کچھ رہے گا. سو انڈیا جو ہے وہ ضرور اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انڈیا پاکستان کو ناکام نہیں کر سکتا، پاکستان خود ناکام ہوتا ہے. انڈینز تو نہیں کہتے کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ دیکھیں اب ہم اگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر سکے اور کنفیوز رہیں تو انڈینز نے کہا ہے اگر ہم بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو لارجلی جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ نتھ نہیں پا سکے تو کیا ہم یہ جو ہے اس کو سمپلی سارا انڈیا کے کھاتے میں ڈال دیں، یا کہ ہمارے اپنے بھی تو انٹیلیجنس فیلئر ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ ظاہری بات ہے انٹیلیجنس فیلئرز ہیں. سو ہمیں اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. آپ امیجن کریں کہ اس وقت جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ونگز رکھ لی ہوئی ہیں. انٹیلیجنس ونگ ہے ان کی جو ان کے لیے کام کرتی ہے، جو ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ان کو مطلب بی ایل اے کے پاس ایک انٹیلیجنس گروپ ہے جو اس کا نام ہے زراب.
زراب، ٹھیک ہے جی، جو انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے، چائنیز نیشنلز کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ٹریول کر رہے ہیں، کیا ٹریول کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنے جو دہشت گرد ونگ ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ وہاں پہ ہیں. وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کے جو بی ایل اے جو لوگ ریکروٹ کرتا ہے ینگ بلوچیوں کو، ینگ سندھی نیشنلسٹ گروپ کو کراچی کے اندر اٹیک کرنے پہ، اور ان کا جو اربن ایریا میں نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، آپ سمجھیں پیرلل نیٹ ورک چل رہا ہے. تو اب اس کا الزام ہم کس پہ لگائیں اگر ہمارا نیٹ ورک ہم انہیں کاؤنٹر نہیں کر سکتے؟ سو میرا خیال ہے کہ ہم سم ٹائمز اوور پلے کر دیتے ہیں، جیسے انڈینز بھی اوور پلے کر دیتے ہیں چیزیں، وہ ہر جگہ پاکستان کا الزام لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈز آن ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ رہی ہے، لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور یہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس طرح آئے گی کہ جس طرح ہے، مطلب کوئی جسے کہیں گے نا کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں آنی، یہ اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کرتے رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہنا ہے، انڈیا نے ہمیں برا کہنا ہے، ہم نے انڈیا کو برا کہنا ہے، دس اینڈ دیٹ، اور یہ چل رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، اینی ہاؤ لیٹس سی کیا فردر یہ چلتا ہے. لیکن شاید انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستانی ہمیں ذرا کھل کے ہمارا نام لیں اور ہم پریشر ڈالیں اور جے شنکر سے کہیں آپ نہ جائیں. میرا نہیں خیال جے شنکر اس کو مس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے شنکر از ان اے مچ بیٹر کیپیسٹی ٹو رسپونڈ پاکستان وائل کمنگ ہیئر رادر بینگ ان دہلی، اینڈ وہاں پہ آن لائن جو ہے نا جواب دینے کی بجائے ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، ان کے لیے آپٹکس کریٹ ہوں گے. دیکھیں 10 سال کے بعد اگر ایک فارن منسٹر انڈیا کا پاکستان آ رہا ہے فار اینی ملٹی لیٹرل، ٹھیک ہے، میں اکثر آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کسی ملٹی لیٹرل گروپ میں بھی نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں نا کہ انڈیا اور چائنا اتنے ملٹی لیٹرل گروپس میں ہیں کہ ان کو موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ خود اگر بائی لیٹرلز نہ بھی پلان کریں تو ان کو ملٹی لیٹرل فورمز پہ اتنا موقع ملتا ہے دیٹ دے گیٹ اے چانس ٹو سی بائی لیٹرلی دیر. پاکستان اور انڈیا کا پرابلم یہ ہے دیٹ وی لیو ان اے ڈفرنٹ ورلڈ ویو، وی لیو ان ڈفرنٹ ورلڈس. کہ اب کیونکہ انڈیا امریکن بلاک میں چلا گیا فلی، اور امریکہ نے جو کوڈ اور باقی بہت سارے پلیٹ فارمز انیشیٹ کر لیے، انڈیا کی وہاں پہ ریلیونس بڑھ گئی. پاکستان ان بلاکس میں ہے نہیں. سو پاکستان جو ہے وہ لارجلی جس بلاک میں ہے وہ ایک او ایس سی او ہے، یا ابھی برکس میں اگر پاکستان ممبر بنتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کی تو وہ انکاؤنٹر ہی نہیں ہوتا لیڈرشپ کا ایٹ مینی سٹیجز. سو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے چانسز کم ہوتے ہیں فار موونگ آن. بہرحال جے شنکر is in a better capacity to respond Pakistan if whatever the respond he has to give in Pakistan rather than وہاں پہ رہنے سے. اور انڈین میڈیا تھوڑا سا ماحول بنا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ ذرا ماحول بنائیں. ٹھیک ہے، لیٹس سی کیا ماحول بنا سکتا ہے یا کیا وہ کرے گا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن کانفرنس ہو رہی ہے، جے شنکر آ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے اس سے پہلے بھی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جو سشما سوراج صاحبہ تھی، اس وقت انڈیا اور پاکستان کے 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ فارملائز نہیں تھا، تو شی واز اباؤٹ ٹو کم پاکستان فار اے کانفرنس اور سم تھنگ. تو کراس بارڈر فائرنگ ہوئی، انڈیا کے فوجی جو ہیں وہ ان کی جانیں چلی گئیں، شور مچ گیا. انڈین میڈیا نے سشما سوراج پر چڑھائی کر دی کہ بھائی آپ نہیں جائیں گی وہاں. تو میڈم سشما سوراج واز اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین بھی تھی، ڈپلومیٹ بھی تھی، اینڈ شی کیم انڈر پریشر اینڈ شی سیڈ یس میں نہیں جاؤں گی. تو یہ میڈیا کا پریشر تو ہوتا ہے، لیکن اب انڈین میڈیا اس طرح پریشر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اب انڈین میڈیا از ایز انڈر دا کنٹرول آف پرائم منسٹر مودی ایز پاکستانی میڈیا از انڈر دا کنٹرول آف دا انکمبنٹ سسٹم. سو لیٹس سی.